बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। लोग कहते हैं इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, मगर मेरा यकीन इस बात पर कभी नहीं रहा था। मैंने जो हालात देखे और जैसा जालिम वक्त मैंने खुद पर झेला था, मुझे लगने लगा कि इंसान की किस्मत उसके पैदा होते ही लिख दी जाती है। मेरी किस्मत बचपन से ही ख़राब रही थी और मैं चाहकर भी अपने हालात नहीं बदल पाई थी। मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे हालात यकसर बदल दिए। मैं अमेरिका के एक निहायत अजीबोगरीब घराने में पैदा हुई थी। ऐसा घराना जहाँ ना मज़हब की कोई कैद थी, ना कोई ख़ास तौर तरीका था जिस पर अमल किया जाता। घर में बस 3 अफराद, मैं और मेरी अम्मी अब्बा रहते थे। हमारी रहाइश घर कम और सराय ज़्यादा लगता था। मेरे माँ बाप के दरमियान न जाने जब से कशीदगी चल रही थी, वो एक दूसरे से ना मिलते थे ना ही बातचीत करते थे। मैं छोटी थी तो दोनों ने अपनी अपनी जगह मुझे वक्त और तवज्जो दी थी, इसलिए मुझे कभी उनकी अजनबियत का ज़्यादा एहसास नहीं हुआ था। मगर जूं मैं बड़ी होती गई, मुझे उन दोनों का अलग अलग रहना महसूस होने लगा। मैं फितरतन एक लापरवाह सी लड़की थी, इसलिए मुझे माँ बाप के दरमियान फासले महसूस करके भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे उन दोनों की तवज्जो से गर्ज थी और वो मुझे खूब मिल रही थी। मेरे बाप का ताल्लुक पाकिस्तान से था और वो मुसलमान थे, जबकि मेरी माँ का ताल्लुक अमेरिका से ही था। जहाँ तक मुझे इल्म था, मेरे अब्बा ने शादी से पहले मेरी माँ को कलमा पढ़ाया था, मगर फिर जाने कब मेरी माँ ने फिर से अपना पुराना मज़हब अपना लिया और मेरे सामने मेरी माँ अक्सर चर्च में जाती नज़र आने लगी और कभी मेरे अब्बा ने उनको रोका भी नहीं था। मेरा बाप सिर्फ मेरी खातिर इस घर में ज़बरदस्ती रह रहा था। एक पाकिस्तानी मर्द के जो खौफ होते हैं, वही खौफ मेरे बाप को भी लाहिक था कि कहीं मेरी माँ मुझे अपने जैसा ना बना दे। मेरे बाप ने मेरे साथ रहते हुए मुझे मुसलमान बनाने की भरपूर कोशिश की थी, मगर वो कोशिश सिर्फ कलमा पढ़ाने की हद तक थी। मेरे अब्बा खुद भी कोई नमाजी मोमिन ना थे और ना ही वो इस्लाम के बारे में इतनी मालूमात रखते थे। वो नौकरी के सिलसिले में कम उम्री से ही अमेरिका रह रहे थे। यहाँ ज़िंदगी गुजारते हुए 80% मुसलमानों की तरह सिर्फ पैसा कमाने की बागदौड़ में मुब्तला रहे। अपने मज़हब की कभी खुद भी खबर नहीं ली थी। मेरी माँ से शादी के बाद तो वैसे भी मेरे अब्बा को लगने लगा जैसे ख़जाना लूट लिया है। मुफ्त में एक अंग्रेज़ बीवी और उसका घर मिल गया था। खुद भी कलमा की हद तक मुसलमान थे। शादी से पहले वही कलमा बीवी को भी पढ़ा दिया और हाथ जोड़ लिए, यहाँ तक कि दोबारा कभी लौटकर पाकिस्तान अपनों से मिलने भी नहीं गए थे। मगर शादी हुई तो कुछ ही अर्सा बाद उनके रिश्ते में इख्तलाफात पैदा होने लगे। मेरी अम्मी गैर मर्दों से वैसे ही मिलती जुलती थी और फ्री होती थी, और मेरे अब्बा की गैरत को ये सब गवारा नहीं था। उनकी रोक टोक ने मेरी माँ को बगावत पर उकसाया और उनके दरमियान लड़ाइयाँ होने लगी। फिर उनके दरमियान ताल्लुक न जाने किस मोड़ पर पहुँचता और शायद अलहदगी हो जाती। मगर मैं पैदा हुई और मेरा बाप नरम पड़ गया और मेरी माँ के आगे हथियार डाल दिए। माँ को मेरी पैदाइश के बाद गोया मेरे अब्बा की कमज़ोरी मिल गई थी। वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जीने लगी और मेरे अब्बा के ज़रा से एतराज़ पर मेरी माँ बेटी छीन लेने की धमकी देती और मेरा बाप दब कर रह जाता। दोनों ने अपने इख्तलाफात एक तरफ रखकर मुझे तवज्जो और मोहब्बत दी थी, जिसकी वजह से मेरी शख्सियत में कोई कमी नहीं रही थी और मैं बाइतमाद लड़की बन गई थी। लेकिन सच तो ये था कि मेरी मुकम्मल शख्सियत में ज़्यादा हाथ मेरे अब्बा का था। मुझे ज़्यादा मोहब्बत भी उन्होंने दी और लाड भी मेरे बाप ने ही उठाए थे। मैं कभी कभी अपने वालिदैन को देखकर हैरान होती थी, क्योंकि उनके दरमियान जो ताल्लुक़ था वो बहुत ढका छुपा सा था। बज़ाहिर वो दोनों साथ रह रहे थे, मगर उनके दरमियान बहुत दूरी थी। उनके दरमियान दोस्ती नहीं थी, फिर भी वो दोनों साथ ही रहते थे। उनके दरमियान आखिर क्या ताल्लुक़ था, वो भी कभी नहीं समझ पाई थी। मगर मैं जवान हुई तो एक रोज़ मुझ पर उनके रिश्ते की हकीकत ऐसी खुली कि मेरा दिमाग बग से उड़ गया। मैं जो ज़िंदगी को सुकून से जी रही थी यकदम हिलकर रह गई थी और मेरी शख्सियत भी रेज़ा रेज़ा हो गई थी। अब सोचती हूँ कि काश मेरी ज़िंदगी का सिर्फ वही हिस्सा अगर कहीं गायब हो सकता तो मैं ज़रूर उसे गायब कर देती, तो मेरी ज़िंदगी शायद आसान और अच्छी रहती थी। मगर इस इंकशाफ ने मेरे वजूद के साथ साथ मेरे घर को भी हिला कर रख दिया था। मुझे आज भी याद है, वो मेरी ज़िंदगी का एक आम सा दिन था। जब मैं अपने कॉलेज से घर पहुंची तो घर में आम दिनों की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। मैं कुछ खाने पीने के ख्याल से किचन की तरफ बढ़ रही थी जब मुझे कुछ गैर मामूलीपन महसूस हुआ था। मैंने कदम बढ़ाए तो मुझे अपने अब्बा के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने आगे बढ़कर कमरे में झांका तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। सामने मेरे अब्बा अपना सारा सामान समेटे एक बड़ा बैग निकालकर पैकिंग करने में मसरूफ़ थे
اور میری امی ان کے سر پر کھڑی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ابا کی نظر مجھ پر پڑی تو بھاگ کر میرے سامنے آئے اور بے قراری سے بولے کہ بیٹا کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ میں تو یہ سن کر ہی دک سے رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی میری امی میرے آگے آ کر بری طرح چیخنے لگی کہ میری بیٹی میرے پاس رہے گی، اسے ساتھ لے جانے کا سوچنا بھی مت ورنہ پولیس کو بلوا لوں گی۔ وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے اور میں منہ کھولے ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر نہیں تھی کہ میرے ابا اور امی میں لڑائی ہو رہی تھی، بلکہ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ ابا واپس کیوں جا رہے تھے۔ ان کے درمیان تو کافی عرصے سے کبھی بنی ہی نہیں تھی، پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ ابا کو گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا؟ میں نے ان دونوں کی لڑائی بڑھتی دیکھ کر جلدی سے درمیان میں مداخلت کی اور ابا سے سوال کیا کہ وہ کیوں واپس جا رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ صرف اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے واپس جا رہے ہوں، مگر ابا نے جو جواب دیا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ بولے کہ میں ہمیشہ کے لیے واپس جا رہا ہوں۔ تب میری پریشانی پر انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں بہت پہلے واپس چلے جانا تھا، مگر وہ میری خاطر رکے رہے تھے اور میری ماں نے بھی بس ان کو اتنا ہی عرصہ برداشت کیا تھا۔ میرے باپ کی آدھی ادھوری وضاحت پر میری ماں نے تمسخر سے انہیں دیکھا اور ان کے جانے کی اصل وجہ بیان کی، بلکہ وجہ کیا تھی انہوں نے تو میرے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ میرے ابا اور ان کے درمیان میری پیدائش کے کچھ ہی عرصہ بعد سے طلاق ہو چکی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ دونوں کیوں اتنے دور دور اور اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ ابا نے سر جھکا کر مجھے بتایا کہ انہوں نے میری ماں سے پہلے تو محبت میں شادی کر لی تھی، مگر شادی کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں احساس ہوا کہ ان کا فیصلہ غلط تھا۔ میری ماں کا مردوں سے ملن میرے ابا کو برا لگتا تھا۔ انہوں نے روک ٹوک کی تو میری ماں ہتھے سے اکھڑ گئی۔ میرا باپ اس سب سے پریشان رہنے لگا۔ میری ماں نے صرف نام کا کلمہ پڑھا تھا، نہ دین کو سمجھا تھا نہ اس پر عمل کیا گیا تھا۔ جو آزادی میرے باپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی میری ماں بھی اسی آزادی سے جی رہی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو میری امی کو ماں بننے کی خبر ملی۔ اس خبر کے بعد سے میری امی میرے باپ سے اکھڑی اکھڑی سی رہنے لگی اور بات بات پر کھانے کو دوڑتی۔ میرا باپ اپنے بچے کی خاطر سب خاموشی سے جھیلتا رہا اور میری ماں سے کہہ دیا کہ وہ بچہ پیدا کر کے دے دے تو وہ دونوں اپنی اپنی راہیں الگ کر سکتے ہیں۔ میری ماں کو بھی یہ شرط قبول تھی کہ ان دونوں نے میرے پیدا ہونے کا انتظار کیا، مگر بیٹی پیدا ہونے پر میری ماں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور بیٹی دینے سے انکار کر دیا۔ میرا باپ بھی بیٹی کو ایسی عورت کے پاس چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ان کے درمیان بہت دیر تک بحث چلتی رہی اور پھر بات یہ طے ہوئی کہ بیٹی کو جوان کرنے تک دونوں وقت دیں گے اور جوان ہونے پر بیٹی کو خود فیصلہ کرنے کا حق دیں گے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میرا باپ مجبوراً اسی گھر میں رہنے لگا تاکہ میرے قریب رہ سکے اور اس نے اپنے رہنے کی مجبوری کو پورا بھی کیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے ارد گرد چکراتا رہتا تھا اور مجھے بھرپور توجہ دیتا تھا، جبکہ میری ماں کچھ ہی دن بعد مجھ سے اکتا کر اپنی زندگی میں مشغول ہو گئی۔ کچھ وقت بعد میرے باپ کو پتہ چلا کہ میری ماں کے انجان مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں تو وہ ساکن رہ گیا۔ اپنے نکاح میں موجود عورت کو یہ حرکات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جب یہ بات انہوں نے میری ماں سے کی تو وہ مزے سے بولی کہ اگر ان سے برداشت نہیں ہو رہا تو طلاق دے دے، کیونکہ میری ماں اپنی فطرت کے برخلاف جینے کو تیار نہیں تھی۔ میرا باپ طلاق کی بات پر چپ کا چپ رہ گیا۔ طلاق ان دونوں کے درمیان پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ رہا سہا تعلق بھی میری ماں کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ کچھ دن کی سوچ و بچار کے بعد میرے باپ نے اس شرط پر طلاق دے دی کہ وہ اپنی بیٹی کو جوان ہونے تک اسی گھر میں رہیں گے اور میری ماں بیٹی کے جوان ہونے تک اپنے گھر میں کوئی غیر مرد نہیں لائے گی۔ کچھ پس و پیش کے بعد میری ماں بھی مان گئی اور یوں ان دونوں کے درمیان نہایت رازداری سے طلاق ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی زندگی جینے لگے۔ میں ان سب باتوں سے انجان رہی تھی، مگر اب میں جوان ہو چکی تھی۔ میرے باپ کی شرط کی مدت بھی ختم ہو گئی تھی اور اب میری ماں کا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ میری ماں نے اپنے لیے ایک جیون ساتھی چن لیا تھا جس کو اب وہ اپنے گھر میں رکھنا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے اس کی موجودگی میں میرے باپ کا رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے میری ماں نے میرے ابا کو صاف الفاظ میں ان کے گھر سے جانے کا بول دیا۔ وہاں دوسری جانب میرے ابا کا باپ یعنی میرا دادا موت کے منہ میں تھا اور بیٹے سے ملنے کے لیے ترس رہا تھا۔ میرے باپ کی پاکستان واپسی ناگزیر ہو چکی تھی، مگر وہ مجھے اکیلا یہاں چھوڑنے کو تب بھی تیار نہ تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا میری ماں کا دوسرا شوہر کس مزاج اور کیسی فطرت کا مرد ہوگا۔ میرے باپ نے سب بتا کر میری منتیں کی کہ میں ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاؤں، مگر میں متذبذب تھی، کیونکہ میری ماں نے ساری زندگی میرے دماغ میں پاکستان ملک اور وہاں کے لوگوں کے خلاف ایسی خوفناک باتیں بڑھی تھیں کہ میں وہاں جانے کا سوچ کر ہی گھبرانے لگی۔ میں نے اپنے باپ کو انکار کر دیا
اور ان کو اپنے ساتھ رکنے کی منت کرنے لگی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ پاکستان اور وہاں کے لوگوں سے خوف نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنی ماں کو چنوں۔ میں نے اپنے باپ کے واسطوں پر بھی اپنا فیصلہ نہیں بدل پائی تھی، اور اس چیز نے بعد میں مجھے ایسے پچھتاوے سے دوچار کیا تھا کہ میری راتوں کی نیند اور سکون تک برباد ہو گیا تھا۔ میرے صاف انکار پر میرا باپ مایوس ہو گیا، مگر وہ میری کیفیت سے واقف تھا، تبھی مجھے اپنا نمبر دے کر بار بار ہدایت دی کہ میں کوئی بھی مشکل یا پریشانی آنے پر اس نمبر پر رابطہ کروں تو میری حفاظت کی جائے گی۔ وہ نمبر میرے باپ کی ایک دور پار کی کزن کا تھا جو امریکہ میں ہی رہتی تھی۔ ابا مجھے ہدایت دے کر چلے گئے اور میں نے وہ نمبر محفوظ کر لیا۔ باپ کے جانے کے بعد میں کچھ دن تو بالکل ہی بے جان خالی وجود لیے اپنے کمرے میں پڑی رہی تھی، اور میری ماں نے میرا خیال رکھنے کی بہت کوشش کی، صرف اس لیے تاکہ میں اپنے باپ کو بھول جاؤں۔ میں جب کچھ سنبھلی تو میری ماں کی زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ چند دنوں کے بعد میری ماں اپنے دوسرے شوہر کو بھی ہمارے گھر لے آئی۔ مجھے خوف تھا کہ نہ جانے وہ کیسا شخص ہوگا، کیونکہ میرے باپ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے مجھے مردوں سے دور رکھا تھا اور میرے قریب خود رہے تھے، اس لیے فطری طور پر میں مردوں سے ڈرتی تھی۔ مگر جب اپنے ماں کی ضد پر اپنے سوتیلے باپ سے ملی تو مجھے ماننا پڑا کہ وہ ایک سلجھا ہوا اور نہایت اچھا انسان تھا۔ اس نے میری اداسی پر بھی مجھے بہت اچھے سے تسلی دی اور کہا کہ میں جب چاہوں اپنے حقیقی باپ سے مل سکتی ہوں اور بات کر سکتی ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ چند دنوں میں ہی میرے سوتیلے باپ نے میری ماں سے زیادہ میرا خیال رکھا اور توجہ دی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت تیزی سے اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ میرے کالج کے مسائل سے لے کر میری زندگی کے چھوٹے چھوٹے غیر ضروری مسائل بھی میرے سوتیلے باپ نے میرے باپ کی طرح ہی سلجھائے تھے اور میرا خیال رکھا تھا۔ میں کچھ عرصہ میں پھر سے نارمل ہو گئی اور میرے خوف زائل ہونے لگے۔ میری ماں بھی مطمئن ہو گئی کہ میں اب اپنے حقیقی باپ سے ملنے کی ضد نہیں کروں گی۔ مگر کچھ عرصہ گزرا تو مجھے لگا جیسے میرے کمرے میں رات کے وقت کوئی موجود ہوتا تھا، اور جب میں نہانے کے لیے باتھ روم جاتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اسے اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر ایک روز تو حد ہوگی جو مجھے نہاتے ہوئے اپنے باتھ روم کے دروازے کے پاس تصویر بننے کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے ٹھٹک کر دروازے کی سمت دیکھا اور جلدی سے اپنا بات گاؤن پہن کر باہر نکلی تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سوتیلا باپ تھا جو میرے چونکنے پر وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری ماں بھی تب گھر پر تھی، وہ بھاگ کر میرے پاس آئی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے سوتیلے باپ کی حرکت بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ کتنے روز سے وہ مجھے کیا وہم ستا رہے تھے جو میں اب سمجھ رہی تھی وہ وہم نہیں سچائی تھی۔ میرا سوتیلا باپ اطمینان سے کھڑا رہا اور پھر بولا کہ مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ صرف میرے کمرے کی تصویر بنا رہا تھا، کیونکہ اس کی بھی میری ہم عمر ایک بیٹی تھی جس کا کمرہ وہ میرے کمرے جیسا بنانا چاہتا تھا۔ اس کا بہانہ قابل قبول تھا، مگر میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ وہ شخص دراصل وہ نہیں جو وہ بظاہر کرتا ہے۔ میری ماں الٹا مجھے سمجھانے لگی اور شرم دلانے لگی کہ وہ انسان مجھے باپ کا پیار دیتا رہا اور میں اتنا گنونا الزام لگا رہی ہوں۔ میں سمجھ گئی میری بات کو اب کوئی نہیں مانے گا، اس لیے خاموش ہو گئی، مگر وہ شخص دیدہ دلیری پر اترا تو میں نے خاموشی سے اپنے باپ کے دیے نمبر پر رابطہ کیا اور گھر چھوڑ کر وہاں چلی گئی۔ اس عورت نے میرے باپ کے کہے پر میرے انتظامات مکمل کیے اور مجھے پاکستان بھیج دیا، مگر میں پاکستان پہنچ کر بھی مطمئن نہیں رہ پائی تھی، کیونکہ میرے باپ کا تعلق ایک دیہاتی علاقے سے تھا اور ان کا رہن سہن واقعی میری برداشت سے باہر تھا۔ مجھے وہ ماحول وحشت میں مبتلا کرنے لگا۔ اس پر میری دادی کا پہلے روز سے میرے ساتھ نہایت برا رویہ تھا۔ ان کی نظر میں بس ایک فرنگ کی اولاد تھی، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا ساری عمر ان سے دور رہا۔ میں ایسے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگی اور راتوں کو جا کر چپکے سے روتی رہتی اور اپنی قسمت کو کوستی رہتی۔ ماں سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے بھی غصے سے ڈانٹ دیا کہ میں نے ان کو چھوڑ کر اپنے باپ کو چنا ہے۔ ماں نے غصے میں مجھ سے رابطہ ختم کر لیا تھا۔ مجھے لگنے لگا میں ایک بند گلی میں کھڑی ہوں جہاں سے نکلنے کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ابا کا گھرانہ میرے منہ کو آ رہا تھا۔ میں ایسی لڑکی تھی جس کا کوئی مذہب نہیں تھا اور اس بات پر مجھے خوب ذلیل کیا گیا تھا۔ مجھے کافر اور نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا۔ ابا ان باتوں سے بالکل انجان رہے تھے اور میں چاہ کر بھی ان کو کچھ نہیں بتا سکی، کیونکہ ابا ہر وقت اپنے گھر والوں کی تعریف کرتے کہ وہ سب بہت اچھے اور مجھ سے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ مجھے اس رویے کی وجہ بھی کچھ دنوں بعد سمجھ آ گئی تھی۔ دادی اپنی بیوہ بھتیجی کو ابا کے ساتھ بیاہنا چاہتی تھی، مگر ابا میری وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ابا کو لگتا تھا سوتیلی ماں کی وجہ سے میں ان کے پاس نہیں رہنا چاہوں گی۔ مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو میں نے ضد میں مزید ابا کے فیصلے کو مضبوط کیا اور بر وقت سوتیلی ماں کے بارے میں اپنے منفی خیالات ابا کو بتانے لگی۔
مجھے اس ماحول میں رہتے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا تو ایک روز میری امی نے اچانک مجھ سے رابطہ کیا اور رو کر معافی مانگنے لگی۔ وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے مجھ پر غصہ کر کے غلط کیا، ان کے سامنے ان کے شوہر کی اصلیت کھل گئی تھی، جس پر غصے میں آ کر انہوں نے اس سے رشتہ توڑ کر اسے بھگا دیا، اور وہ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے واپس بلانا چاہتی تھی۔ میں بھی اب اس ماحول سے فرار چاہتی تھی، اور کچھ مجھے واقعی ماں کے آنسوں نے موم کر دیا تھا۔ میں نے ابا سے بات کی اور ان کو سمجھایا کہ میں ان کے گھرانے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ابا اداس تھے، مگر میں ان سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے واپس امریکہ لوٹ گئی۔ ماں نے مجھ سے مل کر بھی معافی مانگی اور بہت پیار سے رکھا، اور مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک روز اپنے شوہر کے موبائل میں میری عریاں تصاویر دیکھ لی تھی، جس پر اسے لعنت ملامت کر کے تصاویر بھی ڈیلیٹ کی اور اس سے رشتہ بھی ختم کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ اب میرا برا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ابا سے بھی بات چیت ہوتی تھی اور امی کے گھر پھر سے وہی سکون بڑی زندگی شروع ہو چکی تھی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ کچھ دن بعد مجھ پر ماں کی نرمی کے پیچھے کی اصل وجہ پتہ چلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ 1 سال دور رہنے کے بعد ماں کو میری قدر ہوگی تو میں غلط تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ دنیا میں مجھے واقعی صرف میرا باپ ہی مجھ سے پرخلوص محبت کرتا تھا، ورنہ ہر انسان کے 2 روپ تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ امی کے دوسرے شوہر نے جاتے جاتے اپنا چہرہ بھی ظاہر کر دیا تھا، اور ساتھ میں امی کے دماغ میں ایسا خیال ڈال دیا تھا جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے سیاہ کر دینے والا تھا۔ کچھ دن سکون کے گزرے تو امی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنا ایک نائٹ کلب چلا رہی ہے۔ امی مجھے وہاں لے جانا چاہتی تھی۔ میں بھی صرف وقت گزاری کے لیے ان کے ساتھ چلی گئی، مگر وہاں جا کر امی نے مجھے جو کچھ کہا وہ میرے سر پر آسمان گرا گیا تھا۔ مجھے وہاں لے جا کر میری ماں نے بتایا کہ ان کا کاروبار بند ہوتا جا رہا تھا، اس لیے وہ مجھے کلب میں مردوں کو شراب پیش کرنے کے لیے رکھنا چاہتی تھی۔ میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ ماں میرے اس حسن کو استعمال کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ان کے خیالات جان کر صدمہ پہنچا تھا، مگر ان کے رونے دھونے اور واسطوں پر مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں خود اپنی ماں کے پاس آئی تھی۔ میرے پاس یہاں اب ماں کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں تھا جس کے سہارے میں اس کام سے انکار کر دیتی۔ میں نے حامی بڑھ لی کیونکہ مجھے لگا بس شراب پیش کرنا ہوگی، مگر جب مجھے یونیفارم کے نام پر بڑھنا کپڑے دیے گئے تو میری آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھوم گئے۔ ماں چاہتی تھی میں اسی لباس میں سب کو ڈرنک دوں۔ مجھے ان کا ارادہ صاف سمجھ آ گیا۔ وہ مجھے بڑھنا کر کے عیاش مردوں کے سامنے پیش کر دینا چاہتی تھی۔ میرا دل چاہا اپنی جان لے لوں۔ میری قسمت مجھے مسلسل ذلیل کروا رہی تھی۔ نہ میں اپنے باپ کے پاس رہ سکتی تھی، نہ ہی میرا اب ماں کے ساتھ رہنا آسان رہا تھا۔ میرا وہی حال ہو رہا تھا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ میں نے پھر بھی ہمت کر کے اس کام سے انکار کرنا چاہا تو ماں بالکل ہی رویہ بدل گئی اور مجھ پر چیخنے لگی۔ وہ بول رہی تھی کہ مجھے کھانے پلانے اور عیش کی زندگی دینے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہی ہے تو میں خود محنت کیوں نہیں کر سکتی۔ میرے نہ ماننے پر ماں نے مجھے سختی کر کے وہی کام کروایا، اور جب میں نے وہ نیم بڑھنا لباس پہن کر کلب میں آنے والے عیاش مردوں کے سامنے خود کو پیش کیا تو ماں کا کاروبار تیزی سے چلنے لگا اور وہ دنوں میں پیسے سے کھیلنے لگی۔ مگر دوسری طرف میری جان بھی عذاب میں آ گئی تھی۔ میں جیسے مردوں کے لیے کھلونا تھی، جیسے وہ اپنی پہنچ میں لانا چاہتے تھے۔ ان کے مطالبات بڑھتے جا رہے تھے اور میں کوشش کر رہی تھی کہ یہ بات میری ماں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ میں نے اپنی ماں میں ایک مطلب پرست اور لالچی عورت کا روپ نظر آ رہا تھا۔ اس سے کوئی بھی امید کی جا سکتی تھی وہ مجھے بیچنے سے بھی گریز نہ کرتی، مگر میری یہ کوشش بھی ناکام رہی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے اس کلب کی مالک میری ماں تھی اور میری زندگی کی مالک بھی میری ماں ہی تھی۔ ان امیر مردوں کے مطالبات میری ماں کے کانوں تک بھی پہنچ گئے تھے۔ میری ماں جو اب کڑکتے نوٹ گننے کی عادی ہو رہی تھی، اس کے لیے اس مطالبے سے منہ موڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے امیر لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے کی ترغیب دینے لگی۔ میرا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا، میری راتیں عذاب ہونے لگی۔ میں ماں کو سمجھا کر تھک گئی، مگر ان کی لالچ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس بار ماں کے آگے ہار نہیں مانوں گی، مگر میری قسمت نے یہاں بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ایک روز میں معمول کے مطابق کلب پہنچی تو پتہ چلا کہ ماں اپنے کاروبار کی جگہ بدل چکی ہے۔ پہلے ہمارا جو کلب تھا وہ ایک نہایت سستے چھوٹے سے علاقے میں تھا، مگر ماں نے جو پیسہ کمایا تھا وہ سارا لگا کر پرانا کلب بدل کر ایک بڑی مہنگی جگہ پر نہایت بڑا کلب کھول دیا تھا۔ وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ دوسرا مہنگا کلب ماں کا اپنا نہیں تھا، بلکہ ماں کے کلب میں آنے والے ایک نہایت امیر گاہک نے خرید کر ماں کو چلانے کے لیے دیا تھا۔ مجھے بھی خوشی ہوئی تھی کہ ہمارا کاروبار بڑھ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اب اس اچھی جگہ پر نیچ سوچ والے گھٹیا مرد نہیں آ سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نئے کلب میں پرانے مرد نہیں آ پا رہے تھے، مگر یہاں ماں نے امیر زادوں کے لیے بنے VIP حصوں میں مجھے بھیجنا شروع کر دیا، اور یہاں پر ہی بس نہیں ہوئی تھی، بلکہ جس امیر زادے کو میں پسند آتی
اس کی مرضی ہوتی تھی، میں اسے شراب پیش کروں اور جب تک وہ چاہے میں اس کے پاس رہوں۔ مجھے قسمت سے گلہ ہونے لگا کہ وہ میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں کرتی ہے، مگر تب ایک روز اچانک ہی میری زندگی بدل گئی۔ ایک روز کلب جاتے ہوئے راستے میں میری ماں کی ایک شدید حادثے کے نتیجے میں موت ہو گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد گھر مجھے مل گیا تھا مگر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے کلب سنبھال لیا مگر اس بار خود کو ایک بند کمرے تک محدود رکھا اور اس کمرے میں بیٹھ کر میں اپنا کاروبار چلانے لگی۔ جوان اور خوبصورت لڑکیاں میرے کاروبار کو چلا رہی تھی اور میں اس کلب کے مالک کا کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو میں نے دل کی بے چینی سے تنگ آ کر وہ کاروبار چھوڑ دیا اور ایک چھوٹی سی نوکری کرنے لگی۔ میری زندگی میں اب سکون آ گیا تھا اور میں نے اپنے باپ کو فون کر کے شادی کے لیے بھی منا لیا تھا۔ ابا کے نکاح کے لیے مان جانے کے بعد میری دادی نے خود مجھے فون کر کے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی اور بتایا تھا کہ وہ میرے بے دین رہنے پر غصہ تھی اور اب بھی افسوس ہے، مگر وہ دعا کرے گی کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نہیں جانتی تھی اسلام کیسا مذہب ہے اور کیسا نہیں۔ ابھی میری زندگی اپنی ڈگر پر رواں ہے۔ میرے ابا اور دادی اب بھی اکثر اسلام کو پڑھنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ شاید ایک روز میں ان کی بات مان جاؤں کیونکہ مجھے سکون چاہیے اور میں نے سنا ہے کہ اسلام ہی وہ واحد حل ہے جس میں انسان کی روح میں سکون بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔